नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सजादुल हसनैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। अब तो यह हाल हो गया है कि इंडिया इत्तेहाद या इंडिया ब्लॉक में भी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। और ख़ास तौर पर अरविंद केजरीवाल जिस तरह की ज़बान बयान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह का लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ, वो भी एक अफसोसनाक बात है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बीजेपी हर हाल में दिल्ली पर कब्जा करने की ख्वाहां है। लेकिन जो खबर हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो पहली खबर इंटरनेशनल लेवल की है। और उसे बता दें कि अमेरिका में क्या हो रहा है। अमेरिका में 20 जनवरी को हलफ लेने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप बहैसियत सदर, और उन्होंने धमकी भी दी है कि अगर 20 जनवरी से कबल गजा में जंग बंदी ना हो और गजा में यरगमाली को रिहा ना किया जाए तो वो फिर मशीक़ वस्ता को जहन्नुम में तब्दील कर देंगे। उनका ये कहना ही था कि खुदा को, यानी आपने देखे कि किस तरह ये बात उनकी पसंद नहीं आई और फिर आपने देखा कि जहन्नुम का हिस्सा कौन सा बन गया है। वैसे अमेरिका में जहाँ तक लॉस एंजलिस का सवाल है, लॉस एंजलिस में जो लॉस हुआ है उस पर हर इंसान दुखी है। और हम यही दुआ कर सकते हैं कि वहाँ के लोगों की ज़िंदगी, उनकी जान, उनकी माल महफूज रहे। क्योंकि आप देखा कि किसी की खुशी यानी गम पर खुशी मनाना बहुत बुरी बात है और दीन इस्लाम में तो इसकी सख्त ममानियत की गई है। तो बहरहाल नाज़रीन, लॉस एंजलिस की हम बात करते हैं। वहाँ पर जो आग भड़क उठी 7 जनवरी 2025 को ये आग भड़क उठी थी और जिसका सिलसिला अब भी जारी है। और ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 मुकामात पर यानी 2 हलकों में इनसे बांट दिया गया है। एक में 27% आग बुझाई गई है और दूसरे में ये कहा जा रहा है कि 11% आग पर काबू पाया गया। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि 11% कोई बड़ी बात नहीं है और हो सकता है कि वहाँ जो तेज़ हवाएं चल रही हैं उसके नतीजे में ये आग मज़ीद भड़क सकती है और कई और इमारतों को या कई और शहरों को अपनी लिपेट में ले सकती है। बहरहाल, जहाँ तक लॉस एंजलिस के आग का सवाल है, आपको बता दूं कि इसराइल की मदद में अमेरिका जिस तरह आगे रहा, अमेरिका ने 7 अक्टूबर 2023 से आज की तारीख तक इसराइल की मदद की है और वो भी 26 अरब डॉलर्स उसको दिए हैं। कोई मामूली रकम नहीं है, 26 अरब डॉलर्स। जबकि जो बम अमेरिका ने दिए थे, जो हथियार अमेरिका ने दिए थे, जो बारूद अमेरिका ने दिया था, वो इसराइल ने फ़लस्तीनी बच्चों पर बरसा दिया है। और जिसके नतीजे में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि तकरीबन 46,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो शोधा है वो ख़वातीन और फ़लस्तीनी बच्चे हैं। यानी फ़लस्तीनियों की नस्ली ततीर में, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में और फ़लस्तीनियों के क़त्ल-ए-आम में अमरीकी हथियारों ने अहम किरदार अदा किया है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि अब अमेरिका मुसीबत में है। और आपको ये भी बता दूं कि 26 अरब डॉलर्स इसराइल की मदद करने वाले अमेरिका को सिर्फ लॉस एंजलिस में जो नुकसान हुआ है वो उसके बारे में कहा जा रहा है। इब्तदाई जो रिपोर्ट्स आई उसमें जो इब्तदाई तखमीना बताया गया था कि $150, लेकिन अब जो खबर आई है वो ये है कि अमेरिका को इस आग ने 275 अरब डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया है। ये तो इब्तदाई तखमीने हैं, अब आगे देखिए होता है क्या क्या। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये आग कैसे फैली। ये आग, आपको बता दूं कि ये कहा जा रहा है कि जो ज़मीन है, ज़मीन भी फ़लस्तीनियों के पर जो इसराइल ने दरिंदगी का सिलसिला जारी रखा है उस पर तड़प गई थी, गर्म हो गई थी और उसके बरहमी का अंदाज़ा ये हुआ कि ज़मीन ने आग लगा दी। लेकिन एक और ये कहा जा रहा है कि एक ऐसा परिंदा है सज्जाद साहब जो आग उगलता है, उसी परिंदे की वजह से ये लॉस एंजलिस में आग लगी है। तो कुदरत देखिए कि अगर अमेरिका के बम, अमेरिका यानी फ़लस्तीनियों के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि वो अमेरिका से बदला ले सके, लेकिन आप देखेंगे कुदरत जब इंतकाम पर आती है तो एक परिंदा भी आग लगा देता है। जी, आपने जो है परिंदे का जिक्र करके उस दौर को जो है याद ताज़ा कर दिया कुरान पाक में, जिसका जिक्र है कि अब्राहा जब अपने बहुत बड़े लश्कर के साथ काबा को उठाने के लिए आया तो काबे वालों ने अल्लाह से जो है रुजू किया तो अल्लाह ने छोटे छोटे जो है परिंदे भेज दिए जिसको अबाबिल कहा जाता है। तो अबाबिल का एक झुंड आता है ऊपर, यहाँ लाखों की तादाद में जो है अब्राहा के सिपाही हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं और वो जो है
کعبہ کو ڈھانے کے نیت سے آیا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے ابابیل آتے ہیں، ہر ابابیل کے منہ میں ایک چھوٹا سا کنکر ہے، وہ کنکر چھوڑتا ہے اور کنکر جو ہے انسان کے اندر بالکل تیر کی طرح گھس جاتا ہے، ہاتھی کے اندر تیر کی طرح گھس جاتا ہے اور وہ سارے کے سارے وہیں ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ تو یقیناً آپ نے جو ہے اللہ کی جو ہے جو اپنے بندوں پہ جو ظلم کرتا ہے اس کے خلاف جو غیظ و غضب اللہ کا ہے اس کا آپ نے جو ہے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے۔ جس طریقے سے جو ہے فلسطینیوں کو مارا گیا، جی جی جس طریقے سے فلسطینیوں کے گھر تباہ کیے گئے، جس طریقے سے فلسطینیوں کے گھروں پہ آگ اگلی گئی تھی، آگ پھینکی گئی تھی، آگ برسائی گئی تھی، جس طریقے سے فلسطینیوں کے معصوم بچوں کو مارا گیا تھا، خواتین کو مارا گیا تھا، اس کے باوجود ان فلسطینیوں کے جو ہے زبانوں پہ صرف اللہ کا نام تھا۔ فلسطینیوں نے کہا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اے عرب والوں، اے عجم والوں، اے مسلمانوں، اے دنیا والوں، تم ہماری مدد کو نہیں آ رہے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک معصوم بچے نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ میں اللہ سے جا کے شکایت کروں گی تم لوگوں کی جی ہاں جی کہ تم لوگوں نے ہماری مدد نہیں کی، ظالم ہم پہ جو ہے آگ برساتا رہا اور تم نے ہماری مدد نہیں کی۔ تو یقیناً دیکھیے اللہ جتنا رحیم و کریم ہے، جتنا رحمان ہے، اتنا قہار بھی ہے اللہ۔ جی جی جبار و قہار۔ اللہ کی جباریت اور قہاریت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے غضب سے بھی نہیں انکار کیا جا سکتا۔ ہمیں بار بار کہا گیا ہے کہ اللہ کے غضب سے ڈرو۔ جی جی دیکھیے اللہ رحمان ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اس کے باوجود ہم کھاتے پیتے ہیں، عیش کرتے ہیں۔ اللہ کی جو ہے عبادت نہ کرنے کے باوجود انسانوں کو اللہ میاں رزق دینے کا جو ہے وعدہ کیا تھا، رزق دے رہا ہے۔ جی جی وہ آرام سے اٹھ رہا ہے، اس کو کوئی درد نہیں ہوتا پیٹ میں، کوئی اس کا جو ہے اس کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں عیش و آرام سے۔ لیکن جب اللہ غضبناک ہوتا ہے تو پھر انسان جو ہے ایک تنکے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ امریکہ مسلسل جو ہے وہاں پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہتھیار بھیج رہا تھا، پیسے کی مدد کر رہا تھا، ہزاروں بلین ڈالر اس نے جو ہے یہودیوں پہ لٹا دیے تھے، اسرائیل پہ، جی اور جو ہے پانی کے جہازوں میں بھر بھر کے اسلحہ بھیجا گیا تھا جی وہاں ہاں۔ پہ، بڑے بڑے ایک گاؤں جتنے جہاز، ایک شہر جتنے جہاز، طیارہ بردار جہاز امریکہ کے، فوجی جو ہے بہت بڑے بحری جہاز، جی لنگر انداز، آج بھی لنگر انداز ہیں وہ وہاں پہ جو ہے اسرائیل کے جو ہے ساحلوں پہ۔ تو وہاں سے آپ نے ہتھیار بھیجے، ایک چھوٹے سے جو ہے نہایت معصوم جن کا جو ہے کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو اپنی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ تو اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کا کیا قصور تھا کہ ان پہ جو ہے آپ نے بمباری کر دی؟ آپ نے سوچا کہ ان کو چیونٹیوں کی طرح مسل دیں گے، آپ نے ان پہ پانی جو ہے بند کر دیا، آپ نے ان پہ کھانا بند کر دیا، ان کے لیے خوراک لے کے آتے تھے گاڑیاں، یہاں تک کہ جو ہے وہ جو عالمی تنظیم ہے ریڈ کراس جس کا نام ہے، وہ جو ہے بریڈ کے بنڈل لے کے آتی تھی تو ان کو سرحدوں پہ روک لیا گیا، کربلا جیسے حالات بنا دیے گئے تھے۔ جی جی یاد ہے آپ کو بھی، یاد ہوگا 1 سال کے دوران جی میں ہاں، جی ہاں۔ کتنا ظلم کیا گیا ان معصوموں پہ، پانی پینے کا پانی نہیں تھا، پانی صاحب۔ نہیں دیا گیا۔ ہم نے دیکھا ایک منظر کہ جب پانی روکا گیا تو پڑوسی ملک مصر سے عام لوگ کندھوں پہ پانی کی بوتلوں کے جو ہے ڈبے لے کے آ رہے ہیں اور وہ پھینک رہے ہیں سرحد پہ سے اس جانب، جی جی اور جو ہے اسرائیلی سپاہی ان پانی کی بوتلوں پہ فائر کر رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ پانی تک ان کو نہیں ملنا چاہیے، یہ جو ہے ظلم کیا گیا۔ تو اللہ کو تو غضب آنا ہی تھا، قدرت کے خیر سے کس کو انکار ہے، قدرت کی جو ہے عذاب سے کس کو انکار ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیشہ سے جو ہے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ میری امت پہ عذاب نہیں آنا ہے، ورنہ بے شک۔ ایک سیکنڈ میں اسرائیل جو ہے زمین دوز ہو گیا ہوتا۔ اللہ اگر جو ہے اللہ کو خیر نازل کرنا 2 منٹ کا کام نہیں ہے، ایک کن کی بات ہے، 2 منٹ میں جو ہے اسرائیل غائب ہو چکا ہوتا صفحہ ہستی سے، امریکہ بھی صفحہ ہستی سے غائب ہو چکا ہوتا۔ اللہ کے غضب کی یہ بات ہے، چونکہ اللہ کے رسول نے جو ہے رو رو کے دعا مانگی ہے کہ دنیا کے انسانوں پہ، امت پہ، میری امت پہ جو ہے آخری سانس تک عذاب نہیں آئے گا، اللہ میں عذاب نازل نہیں کرے گا، ورنہ تو انسان بندر بن گیا ہوتا۔ موسیٰ کی قوم
تاریخ ہے پوری، قرآن شریف اٹھا کے پڑھیے آپ. جی ہاں جی ہاں. موسیٰ کی قوم پہ کیسے عذاب آیا، لوط کی قوم پہ کیسے عذاب آیا، قوم سمود. کیسے قوم سمود پہ کیسے آگ برسائی گئی تھی، قوم جو ہے نوح کی جو ہے قوم پہ کیسے جو ہے پانی برسایا گیا تھا. تو یہ اللہ کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے ان ظالموں پہ جو ہے عذاب لانے کے لیے، لیکن پھر بھی اللہ نے ایک معمولی سا جو ہے جھلک دکھلائی ہے، جو لاس اینجلس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک معمولی جھلک ہے یہ اللہ کے غضب کی، اللہ کی قہاریت کی، کہ $275 بلین کا. دیکھیں اگر ٹرمپ یہ نہ کہتا کہ میں جہنم بنا دوں گا تو شاید یہاں یہ عذاب نہیں نازل ہوتا. 27,000 فائر فائٹر وہاں پہ آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم نے زندگی میں ایسی بھیانک اور خوفناک آگ نہیں دیکھی ہے. بہرحال سجاد صاحب، آپ نے جس طرح کہا ہے کہ ٹرمپ یہ نہیں کہتے کہ میں مشرق وسطیٰ کو جہنم میں تبدیل کر دوں گا، تو پھر سمجھیے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ بھی ایک حقیقت ہے، کیونکہ آپ خود ہمارے آپ دیکھیں گے کہ جیسا سابق نظام اسٹیٹ میں بدر بھی شامل تھا، سابق نظام اسٹیٹ میں کرناٹک کے کئی علاقے شامل تھے، مہاراشٹر کے کئی علاقے شامل تھے، اور آندھرا پردیش، تلنگانہ کے کئی علاقے شامل تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بدر میں آپ دیکھیں گے محمود گاواں کا مدرسہ ہے، اور یہاں پر اگر وہ مدرسے کو آپ دیکھیں گے تو حیدرآباد میں ایک اسی طرز پر ایک مدرسہ بنایا گیا تھا، مدرسے اعزہ. تو آپ دیکھیے وہاں پر، لیکن جب محمود گاواں جب وہ مدرسے کی تعمیر مکمل ہوتی تو محمود گاواں کہتا ہے فارسی میں اس مدرسے کو دیکھ کر، ای عمارت تا قیامت پائند آباد، یعنی یہ عمارت تا قیامت باقی رہے گی. اور اللہ تعالیٰ جب اس کی بات یہ سنتا ہے تو فوری بجلی آ کر اس مدرسے پہ گرتی ہے اور اس کا ایک حصہ منہدم ہو جاتا ہے. تو دعوے انسان نہیں کر سکتا. اور جیسا کہ سجاد صاحب نے کہا کہ اللہ چاہے تو لمحوں میں زمین الٹ سکتی ہے، آگ ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، یعنی زلزلے، ہر چیز سے انسان کو تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے لیے جو بار بار دعا رہی ہے، اور آپ نے امتی 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 ہمیشہ یہ کہا ہے، اور حشر میں بھی آپ یہی کہیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اگر کوئی غرور و تکبر کرتا ہے تو سمجھیے کہ اس کو خدا برداشت نہیں کرتا. اور یہی اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اور غرور و تکبر تو صرف اللہ کے لیے ہے، بندوں کے لیے نہیں ہے. اور اللہ چاہے یعنی کن فیکن ہو جاتی ہے ہر چیز. تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ ہم بات کر رہے تھے لاس اینجلس میں جو لاس ہوا ہے، وہ اگر ہم حساب لگائیں تو پتہ چلتا ہے کہ امریکہ نے فلسطینیوں کے خلاف، فلسطینیوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، ان کی نسلی تطہیر کے لیے، ان کے قتل عام کے لیے کتنے $26 ارب دیے تھے. لیکن امریکہ کی ایک ریاست کے ایک شہر میں جب آگ پھیلتی ہے، اسے اپنی لپیٹ میں لیتی ہے، تو آپ کو بتا دوں کہ اب جو اعداد و شمار آ رہے ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ $275 ارب کا نقصان ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ فلسطین کے خلاف امریکہ نے $26 ارب کی جو رقم یا امداد اسرائیل کو دی تھی، اس کا 17 گنا زیادہ نقصان صرف ایک شہر میں ہوا ہے. تو بہرحال لاس اینجلس میں آپ کو بتا دیں کہ کم از کم 1354 فائر فائٹرز وہاں آگ بجھانے میں لگے ہوئے ہیں، 84 ایئر کرافٹ آگ بجھانے میں لگے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ 14,000 جو اہلکار ہیں وہ بھی آگ بجھانے میں مصروف ہیں. اور میکسیکو سے بھی ماہرین جو فائر فائٹرز ہیں انہیں طلب کر لیا گیا ہے. اور 40,397 ایکڑ اراضی متاثر ہوئی ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا حالات ہیں وہاں پر، کس طرح قیامت صغریٰ برپا ہے. تو بہرحال ہمیں ہمدردی ہے ان شہریوں سے جن کے مکانات جل گئے ہیں، جن کے نقصان ہوئے ہیں. 24 افراد اب تک اپنی زندگیوں سے محروم ہو چکے ہیں. 16 افراد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لاپتہ ہیں. تو بہرحال ناظرین، یہ تو ایک خبر رہی. لیکن جہاں تک ہندوستان کا سوال ہے، آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں ایک بیماری 14 برسوں سے بہت تیزی سے پھیل گئی ہے، اور اس بیماری کا نام ہے فرقہ پرستی. اور فرقہ پرستی کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ حال یہ ہو گیا ہے کہ اب بچے پیدا کرنے میں بھی ہندو مسلم ہونے لگا ہے. لیکن ہندو مسلم وہ بھی یعنی جو فرقہ پرست درندے ہیں ہندو مسلم سے بھی آگے نکل چکے ہیں. اب وہ یہ کہنے لگے ہیں کہ برہمنوں کو اپنی آبادی بڑھانی چاہیے. برہمن اپنی آبادی نہیں بڑھاتے، لیکن حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آبادی بڑھانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. انہیں یہ پتہ نہیں ہے، بس یہ کہہ رہے ہیں کہ آبادی برہمنوں کو بڑھانا چاہیے. اور ایک آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ یہ مدھیہ پردیش کا ایک پرشورام کلیان بورڈ ہے، یہ حکومت کی طرف سے چلایا جاتا ہے.
یہ ब्राह्मणों की बहबूद के लिए है ये। اور اس کا جو چیئرمین ہے اس کا نام ہے وشنو راجوریا۔ وشنو راجوریا کہتا ہے کہ برہمنوں کو اپنی آبادی بڑھانی چاہیے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے نوجوانوں اور خواتین کے ایک جلسے سے خطاب کر رہا تھا، اس کا کہنا تھا کہ مجھے نوجوانوں سے امید ہے کہ وہ زیادہ بچے پیدا کریں گے۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ بچے پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، یہ اچھی طرح جانتے ہیں، یہ اڈوانی بھی جانتے ہیں، RSS کے تمام قائدین جانتے ہیں، یہاں تک کہ بچے پیدا کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے اس بارے میں RSS کے سربراہ موہن بھاگوت بھی جانتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ موہن بھاگوت نے بھی کہا کہ کم از کم ہندوؤں کو 13 بچے پیدا کرنا چاہیے، 3 بچے پیدا کرنا چاہیے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو بچے پیدا کرنے کے مشورے دے رہے ہیں، جب ہی یہ مشورے قبول ہو سکتے ہیں جب یہ اس پر عمل کرے ہوں۔ نہ ان کو نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، اور یہ دوسروں سے کہتے ہیں کہ بچے پیدا کرو، تو ان کو کیا معلوم بچے کس طرح پیدا کیے جاتے ہیں۔ ہاں یہ بالکل دیکھیے، یقیناً آپ نے جو کہا ہے کہ فرقہ پرستی کا زہر گھولا جا رہا ہے اس ملک میں، تو بہت افسوس ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ موہن بھاگوت کا آپ نے تذکرہ کیا، تو اندور میں ایک تقریب تھی جس میں رام جنم بھومی جو ہے ٹرسٹ کے جو ہے ایک پجاری کو جو ہے اعزاز عطا کیا گیا۔ تو اس موقع پہ بھی جو ہے موہن بھاگوت کہہ رہے تھے کہ پران پرتشٹھا کے بعد، رام مندر کے احیا کے بعد، ہندوستان حقیقی معنوں میں ہندوستان اس وقت آزاد ہوا جب رام مندر کا جو ہے احیا کیا گیا۔ تو کس نوعیت کے ان کے جو ہے کمنٹس ہیں، کس نوعیت کا ان کا نظریہ ہے، کس نوعیت کی، کبھی کہتے ہیں کہ ہر مسجد کے پیچھے نیچے مندر مت تلاش کرو، کبھی کہتے ہیں کہ برہمنوں کو زیادہ بچے پیدا کرنے چاہیے، کبھی کہتے ہیں کہ جو ہے رام مندر کے احیا سے ہندوستان کو اصل آزادی ملی ہے۔ تو یہ جو سطحی باتیں یا پھر جو ہے یہ ان کے نظریات ہیں، یہ ان کی خواہشات ہیں، تو اگر یہ ان خواہشات کو بالائے طاق رکھ کے کام کریں گے تو اس ملک کا بھی بھلا ہوگا، اس ملک کے عوام کا بھی بھلا ہوگا۔ کون کتنے بچے پیدا کرنا ہے وہ اس کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ، اور دوسری بات سجاد صاحب آپ کو بتا دوں کہ جو وشنو راجوریا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی برہمن جوڑا 4 بچے پیدا کرتا ہے تو اسے 1 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔ اور شرم کی بات یہ ہے کہ وہ برہمنوں کو بچے پیدا کرنے کا مشورہ دے رہا ہے، جبکہ کیا دلتوں کو وہ مشورہ نہیں دے سکتا؟ کیا دلت ہندو نہیں ہے؟ اگر وہ دلتوں کو ہندو مانتا ہے تو پھر دلتوں کو بھی مشورہ دینا چاہیے تھا۔ 1 لاکھ روپے ان کو بھی دو، 1 لاکھ روپے دو، ان کو 2 لاکھ دو، غریب ہیں ان کو 2 لاکھ دو۔ اور شرم کی بات یہ ہے صاحب، آپ دیکھیں گے کہ ایک مقام پر ایک دلت نذرانہ پیش کرتا ہے، پرساد، دلت کا جو پرساد ہوتا ہے، لڈو ہوتا ہے، وہ لڈو مندر کا پرساد ہے سمجھ کر یہ جو برہمن ہے وہ ایک گاؤں کے برہمن کھا لیتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں کہا جا رہا ہے کہ 20 اعلیٰ ذات والوں کے خاندانوں کا جو ہے بائیکاٹ کیا جا رہا ہے کہ تم نے ایک دلت کا پرساد کھایا ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے، تم دلت کو انسان نہیں مانتے، اس کا دیا ہوا پرساد لینے پر خاندانوں کا سماجی مخاطہ کرتے ہو، سماجی بائیکاٹ کرتے ہو، سوشل بائیکاٹ کرتے ہو، اور پھر اپنے آپ کو بہت بڑا سناتانی کہتے ہو، بہت بڑا ہندو کہتے ہو۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ کیا دلت ہندو نہیں ہے؟ اگر تم دلت کو سناتانی نہیں مانتے تو پھر کیوں کہتے ہو کہ دلت ہندو ہے؟ اس کا ووٹ کیوں لے رہے ہو؟ اور کیوں لیتے ہو؟ اس کے گھر میں کیوں جا رہے ہو؟ جی اس کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں۔ سنا کہ بی جے پی کے لیڈران جو ہے دلی میں دلتوں کوئی اعلیٰ ذات کا نہیں ہوگا صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں۔ جو بھی ہوگا بہرحال وہ دلتوں کا ووٹ لینے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں، ان کو ڈراتے دھمکاتے ہیں کہ آپ کی زمینیں چھین لی جائیں گی، آپ کے منگل سوتر چھین لے جائیں گے، آپ اگر بی جے پی کو ووٹ نہیں دیں گے تو آپ جو ہے کٹ جائیں گے، پٹو گے تو کٹو گے، اس طرح کے نعرے دیے جاتے ہیں۔ تو ووٹ دے کے اقتدار پہ آنے کے لیے تو آپ دلتوں کو جو ہے بالکل آپ پیر دھوئیں گے، جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ مدھیہ پردیش کے سابق چیف منسٹر اب جو مرکزی وزیر بن چکے ہیں شیوراج سنگھ چوہان، انہوں نے جو ہے الیکشن سے پہلے مدھیہ پردیش میں کسی اعلیٰ ذات کے آدمی نے ایک دلت پہ پیشاب کر دیا تھا، تو اس کو انہوں نے اپنے گھر پہ بلایا تھا، اس کے پاؤں دھوئے تھے، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا تھا، اور اس کو جو ہے ڈھیر سارے انعامات دیے تھے، معافی مانگی تھی، اس کے ہاتھ چھومے تھے، سب کچھ کیا تھا۔ اور جب لینا ہے تو دلت کے جو ہے پاس جانے میں آپ کو آر نہیں ہے، لیکن جیسے ہی آپ کا جو ہے معاملہ آتا ہے دھرم بھرشٹ ہونے کا معاملہ جس کو کہا جاتا ہے، تو آپ لڈو دلت نے دیا تو آپ کے جو ہے پورے فیملیوں کا مقاطعہ کر دیا، بائیکاٹ کر دیا۔ تم نے تو انسانیت کو بھرشٹ کر دیا ہے، بالکل انسانیت کو بھرشٹ کرنے کا کام کیا ہے۔ اور اب موہن بھاگوت جو ہے اگر یہ کہہ رہے ہیں یا پھر کوئی اور کہہ رہا ہے کہ برہمنوں کو جو ہے بچے زیادہ پیدا کرنے چاہیے، تو یہ تو بہت ہی افسوسناک پہلو ہے۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں آزادی ہے سبھی کو،
جو چاہے جو ہے بچے پیدا کریں، جو چاہے نہ پیدا کریں. جی جو مودی صاحب نے تو نہیں پیدا کیے بچے، جی ہاں جی ہاں جی ہاں. یوگی صاحب نے بھی نہیں پیدا جی کی. ہاں، پوری آزادی موقع ہے. نہیں ملا. جی جی یہ پوری آزادی ہے، سب پورے ہر ہندوستان کے ہر شہری کو جی جی آزادی ہے جی جی کہ وہ کیسے جیتا ہے، کیسے کھاتا ہے، کیسے پیتا ہے، کیا کپڑے پہنتا ہے، کیا عبادت کرتا ہے. یہ ہمارے دستور نے دیا ہے، اور یہ دستور بی جے پی کو ہضم نہیں ہو رہا ہے. یہی محسوس ہوتا ہے ان کی باتوں سے. اور دوسری بات، دستور کے صفحے اول پر لکھا ہے ہندوستان جی تمام ہندوستانیوں کا ہے، جی اور بالکل. اپنی مرضی سے میں ہندوستانی ہوں، میری اپنی مرضی، میں کیا پہنوں، کیا کھاؤں، کیا جی لباس زیب تن کروں. آپ کون؟ میں جی کتنے بچے بالکل. پیدا کروں؟ آپ کون؟ میں جی کس بالکل. مذہب پر عمل کروں؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ جی بالکل. یہاں دستور نے سب کو مذہبی آزادی دی ہے. تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ راجوریا برہمنوں کو مشورہ دے رہا ہے کہ 4 بچے پیدا کریں اور 1 لاکھ روپے انعام پائیں. تو کیا دوسرے ہندو نہیں ہیں؟ صرف برہمنوں کی آبادی بڑھانے کی تم بات کرتے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہندو مسلم کرنے والے اب برہمن اور دلت کرنے لگے ہیں. اور بالکل. آپ اندازہ کیجئے کہ دلت کا آپ پرساد قبول نہیں کرتے اور دلت لڑکی کے ساتھ تم اپنا منہ کالا کرتے ہو، شرماتے نہیں. تو یہ سب سے اہم بات ہے. جی یعنی بالکل. دھرم بھرشٹ ہو جاتا ہے. کہاں بھرشٹ ہوتا ہے؟ تم نے انسانیت بھرشٹ کر دیے. بالکل یقیناً دیکھیے جس طرح کے حالات انہوں نے بنائے ہیں اس ملک کے، یہ بہت ہی المناک ہیں. پھر یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہندو راشٹر بنے، تو کیسے یہ ہندو راشٹر بنے گا؟ جی. سب سے بڑا سوال یہی ہے. تو بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب ہم لیے چلتے ہیں. اس خبر کا تعلق ہمارے ریاست تلنگانہ سے ہے. تلنگانہ میں آپ دیکھیں گے کہ BRS قائدین انتہائی جارحانہ یعنی رخ اختیار کر چکے ہیں. اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ کل ہی آپ نے دیکھا کہ کس طرح BRS سے کانگریس میں شامل ہونے والے جگتیال کے رکن اسمبلی کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ کوشک ریڈی جو حضور آباد سے رکن اسمبلی ہے BRS کے، انہوں نے ان کے ساتھ بحث و تکرار کی تھی. دونوں میں تصادم ہو گیا تھا. وہاں پر پولیس موجود تھی، ورنہ بہت یعنی پرتشدد کاروائیاں بھی وہاں ہو سکتی تھی. تو بہرحال کوشک ریڈی کو کل گرفتار کیا گیا تھا، اور کوشک ریڈی کو کریم نگر کی ایک عدالت نے آج ضمانت بھی دے دی ہے 2 لاکھ روپے کے مچلکے پر. اور یہ 16 جنوری تک انہیں 2 لاکھ روپے کا مچلکہ پیش کرنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے. لیکن اہم خبر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے BRS کے امکانی احتجاج کو دیکھتے ہوئے KTR یعنی ورکنگ پریزیڈنٹ ہیں BRS کے، ان کے گھر پر نظر بند کیا گیا. اسی طرح ہریش راؤ کو بھی ان کے گھر پر نظر بند کر دیا گیا ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں جگتیال کے جو MLA ہے M سنجے کمار، ان کے درمیان اور کوشک ریڈی کے درمیان ایک سرکاری تقریب میں زبردست جھڑپ ہو گئی تھی. اور اچھا ہوا کہ وہاں پر پولیس موجود تھی، کئی وزراء موجود تھے. وہ جھگڑا زیادہ نہیں بڑھ سکا. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ کوشک ریڈی نے بہت ہی نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے اور فحش کلامی کی تھی. جی بالکل. دیکھیے این سنجے نے باضابطہ اس کا جو ہے آج اسپیکر اسمبلی سے ملاقات کر کے اس کی شکایت بھی کی ہے، اور کہا ہے کہ انہیں نااہل قرار دیا جائے، کیونکہ انہوں نے سرکاری کام کاج میں بادھا ڈالنے کی کوشش کی، رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سرکاری افسروں کے ساتھ ساتھ عوامی منتخبہ نمائندوں پہ بھی حملے کی کوشش کی. تو اس طرح کا انہوں نے تحریری شکایت کی ہے اسپیکر سے. تو معاملہ گمبھیر ہو گیا. اگر ادھر TRS بھی جو ہے اس معاملے پہ زبردست جو ہے ہنگامے کی تیاری کر رہی ہے، چونکہ پنچایت کے الیکشنز ہے، پنچایت راج کے انتخابات ہیں. تو ان انتخابات کی تیاریوں میں جو ہے سیاسی جماعتیں سرگرم ہو چکی ہیں. تو بہرحال اس معاملے کو بھی اب جو ہے ایک سیاسی رخ دیا جا سکتا ہے، یہ کہا جا رہا ہے. بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں. اس خبر کا تعلق اسرائیل فلسطینی جنگ سے ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ قطر میں حماس اور اسرائیل کے نمائندوں کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ اپنے اختتام کو پہنچنے والے ہیں، اور امید ہے کہ جلدی جنگ بندی ہو جائے گی. اس سلسلے میں امیر قطر صاحب سمو اور شیخ تمیم بن حمد الثانی کا کردار بہت اہم سمجھا جاتا ہے. اور یہ بھی بتا دیں کہ مصر بھی اس میں شامل ہو گیا ہے، جبکہ امریکہ بھی مصالحت کا رول ادا کر رہا ہے، ثالثی کا رول ادا کر رہا ہے. اب اندازہ کیجئے کہ اس طرح کہ امریکہ کس طرح ثالثی کر سکتا ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے. امریکہ نے جس طرح تعصب و جانبداری کا مظاہرہ کیا، کسی اور ملک نے فلسطینیوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کیا. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ میں جتنی بھی قراردادیں پیش ہوئی ہیں اور اسرائیل کے خلاف جتنی قرارداد پیش ہوئی ہیں، اس کو ویٹو کسی نے اور نے نہیں کیا بلکہ امریکہ نے کیا ہے. اور امریکہ کس صورت سے جنگ بندی کی ثالثی کر رہا ہے، یہ سمجھنے والی بات نہیں ہے. بہرحال انٹرنیشنل لیول پر کہا جا رہا ہے کہ امریکہ، مصر اور قطر
ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ قطر کے بارے میں اگر کہتے ہیں کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے تو یقیناً قطر کئی مرتبہ کئی اہم سنگین موڑ پر دنیا کی مدد کی ہے، خاص طور پر ثالثی کے کردار میں، ثالثی کی شکل میں. تو بہرحال اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جنگ بندی ہو جائے گی، اور ابتدائی جو پہلا مرحلہ ہے، پہلے مرحلے میں 33 یرغمالیوں کو کئی ایک فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے عوض میں رہا کر دیا جائے گا. آپ کو یہ بتا دیں کہ ایک طرف جنگ بندی کی بات امریکہ کی قیادت میں جاری ہے قطر میں، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل درندگی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس کے تازہ ترین حملے میں کم از کم 45 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ ہر روز 50-60 فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، اس کی کسی کو فکر نہیں ہے. اور امریکہ بار بار یرغمالیوں کی رہائی کی بات کرتا ہے، ٹرمپ یرغمالیوں کی رہائی کی بات کرتے ہیں، اور شرم کی بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے یعنی زبان پر فلسطینیوں کی مدد کا ایک لفظ بھی نہیں آتا. جی سجاد صاحب. یہ بالکل دیکھیے، یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ جو ہے جنگ بندی کا معاہدہ جو ہے ختم شکل اختیار کر رہا ہے. یقیناً آپ نے کہا کہ جو ہے ٹرمپ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ 20 تاریخ کو میں بیٹھ رہا ہوں، سارے ہمارے رہا ہو جانے چاہیے ورنہ جہنم بنا دوں گا، یہ ٹرمپ نے کہا تھا. خیر اب فی الحال تو ٹرمپ کی زبان بھی جو ہے اپنے ہی جو ہے گلے میں پھنسی ہوئی لگتی ہے. اب فلسطین یا جو ہے اسرائیل کے حوالے سے جب سے آگ لگی ہے اس وقت سے اب تک جو ہے ٹرمپ کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پایا ہے. لگتا ہے انہیں سام سو گیا ہے، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آگ سونگ گئی ہے انہیں. اس جو لاس اینجلس کی آگ لگتا ہے ٹرمپ کو سونگ گئی ہے کہ اب فلسطین کے حوالے سے ان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا ہے، اور معاہدے کو بھی جو ہے قطعیت دی جا چکے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل بھی دہشت کا شکار ہے، ورنہ تو یہ مان ہی نہیں رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا تو ایک ہی جو ہے کام ہے، حماس کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا، ہم کوئی ایگریمنٹ نہیں کریں گے. اسرائیل تکبر کی انتہا پہ پہنچا ہوا تھا. اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو، اب تو ایک خبر یہ بھی سننے میں آ رہی ہے کہ نیتن یاہو کو بھی کینسر ہو گیا. تو خدا کی مار جو ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. بہرحال زندگی کینسل ہو جائے گی. بالکل زندگی کینسل ہو جائے گی. بہرحال ناظرین آپ کو بتا دیں کہ انہی خبروں کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.